दे दे, ए मौला दे दे, हम लेके रहेंगे। पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की हुकूमत जो है इखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर और सिफारती तौर पर मकबूजा कश्मीर की अवाम के साथ है। हिंदुस्तान के अंदर आवाज उठी उनके मेंबरान पार्लियामेंट ने और एक बहुत बड़े तबके ने कहा कि भाई कश्मीर हम खो रहे हैं, हम लोगों को एलियनेट कर चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला ये कश्मीर आज़ाद होगा। आज़ादी की ये जदोजहद अपने इख्तिताम के करीब है। हौसला ना हारे, मैदान में डटे रहे। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज 5 फरवरी को पाकिस्तान ने कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाया। इस हवाले से पाकिस्तान ने मसला कश्मीर के इशू को काफ़ी हाईलाइट किया और इस मुकदमे को इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली पेश किया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इस हवाले से एक स्पीच भी की जिसमें उन्होंने भारत के सामने 8 मुतालबात रखे, जिनमें कश्मीर की सियासी कायदीन को सफ़र करने की इजाज़त दी जाए। इसके अलावा जो काले कानून हैं जो कश्मीर में मुसल्लत हैं उनको ख़त्म किया जाए और साथ में पेलेट गन्स के इस्तेमाल के हवाले से भी उन्होंने बात की। इसके अलावा ये कहना बहुत ज़रूरी है कि ये मुतालबात पाकिस्तान ने पहली दफ़े नहीं किए। इससे पहले भी UN के अंदर पाकिस्तान रेजोल्यूशन मूव कर चुका है जिसमें कहा गया कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को कश्मीर भेजा जाए। मगर क्या पाकिस्तान इंटरनेशनली कश्मीर के मुकदमे को एक मौसर तरीके से पेश कर सका है? और क्या UN के फ़ोरम को हमने इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल किया है? और क्या हम इस हवाले से फ्यूचर के लिए कोई स्ट्रैटेजाइजिंग कर रहे हैं? इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मलीहा लोधी, जो यूनाइटेड नेशंस में हमारी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहिबा। जी थैंक यू। जी डॉक्टर साहिबा, आपने प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के आज जो 8 मुतालबात हैं वो तो सुने होंगे, तो इस हवाले से क्या हम यूनाइटेड नेशंस में भी कोई मूव प्लान कर रहे हैं या कोई इस तरह की इफ़ेक्टिवली प्लानिंग कर रहे हैं कि वहाँ भी हम हाईलाइट कर सकें इनको? देखें, हमारा यूनाइटेड नेशंस में मौक़िफ़ जो है वो इट स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट कि पहली दफ़ा 70 साल में यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स हाई कमिश्नर ने जो रिपोर्ट शाया की पिछले साल, तो मैं समझती हूँ कि 2-3 पॉइंट्स ऑफ डिपार्चर हैं जो पहले नहीं हुए। एक तो यही है कि UN की अपनी रिपोर्ट है जिसकी तायीद UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने खुद की। एक दफा नहीं, 2-3 दफा उन्होंने इस रिपोर्ट को इंडोर्स किया और ऑन किया। और इस रिपोर्ट में क्या है? इस रिपोर्ट में यही है कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए और उस मिशन को जाना चाहिए मकबूजा कश्मीर टू एसरटेन द फैक्ट्स एंड देन टू फाइंड अ वे फॉरवर्ड। तो मैं समझती हूँ एक तो पेशरफ्त आप कह सकते हैं सिफारती तौर पे यही हुई है कि UN ने ना सिर्फ इस इशू को ह्यूमन राइट्स के हवाले से तस्लीम किया बल्कि उस पे एक प्रपोजल भी दी, एक सजेशन भी दी। तो जाहिर है पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसकी भी तायीद हुई है और उस हवाले से हमारी जो सफारती कोशिशें हैं वो उस पे फोकस्ड है कि हम सफारती दबाव जो है या डिप्लोमेटिक प्रेशर है उसको इंटेंसिफाई करें UN पे भी और UN के मेंबर स्टेट्स पे भी, इसलिए कि मेंबर स्टेट से ही प्रेशर आता है फिर यूनाइटेड नेशंस पे। और UN का जो अपनी जिम्मेदारी है उसके बारे में भी उनको बार बार हमने याद दिलाया है और आइंदा भी हम हर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगे UN में, यहाँ पर भी, न्यूयॉर्क में भी और जिनीवा में भी। जी डॉक्टर मलीहा लोधी, UN में इफ़ेक्टिवली हम ये काम तो कर रहे हैं मगर क्योंकि इतनी ज़्यादा अब तनकीद होती है यूनाइटेड नेशंस पे और उसकी रेलेवेंस के हवाले से, तो क्या इंडिया को फ़र्क पड़ता है या उसके ऊपर कोई प्रेशर आता है जब इस तरह की गुफ्तगू या डिस्कशन होती है यूनाइटेड नेशंस में? और जैसे आपने जिस रिपोर्ट का जिक्र किया उसको ऑब्वियसली वर्ल्ड मीडिया के अंदर तो बहुत कवरेज मिली थी, पर उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ा? देखिए, एक तो मैं ये कहूंगी कि हक की हमेशा फतह होती है, उसमें वक्त जरूर लगता है और उसमें क्वेश्चन रेज करने की हमेशा जरूरत होती है। तो ये तो कहना मेरा ख्याल दुरुस्त नहीं होगा कि कश्मीर पे कभी हम अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेंगे। इंशाल्लाह एक दिन जरूर पहुंचेंगे। साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि एक सफारती चैलेंज जरूर है
اور وہ چیلنج یہی ہے جس پہ آپ بھی اس کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ وہ چیلنج یہ ہے ٹو میک شیور کہ ایک امپلیمنٹیشن بھی ہو. بیکاز دیکھیں یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن جیسے آپ کو پتہ ہے وہ تو کب سے ہیں آن دی ایجنڈا آف دی یونائٹڈ نیشن. اب یہ کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی ایک رپورٹ آ گئی ہے, تو اب ہمارا سفارتی کام یہی ہوگا کہ ہمارے پاس جو بیس ہے اس پہ بلڈ کریں, اور جو OIC کے ممالک کے مثال کے طور پہ جن سے کہ ہمیں حمایت ملتی ہے, ہر سال ملتی ہے, اور ہر سال جب کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ ہوتی ہے یہاں پر یونائٹڈ نیشنز میں آن دا سائڈ لائنز آف دا جنرل اسمبلی, اس پہ بھی ممالک آتے ہیں اور کشمیر کے موقف کو, جو پاکستان کا موقف ہے اور کشمیری عوام کی حمایت میں وہ بولتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سارے ٹریکس ہیں اور ان سب ٹریکس پہ ہمیں کام کرنا ہے. تو ابھی چیلنج تو ہے آگے, لیکن ایک اور پوائنٹ آف ڈپارچر جس کا میں پہلے بھی ذکر کر رہی تھی وہ یہ ہے کہ آپ گراؤنڈ سچویشن دیکھیں مقبوضہ کشمیر میں. میں سمجھتی ہوں کہ موومنٹ اسٹرینتھن ہوتی جا رہی ہے اور بہت زیادہ پھیل چکی ہے اب. تو ہندوستان کے لیے بھی میں سمجھتی ہوں کہ جو مائٹ از رائٹ کا جو پرنسپل ہے جو کہ وہ اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ ڈیفیٹ ہو چکا ہے. ہندوستان ہیز فیلڈ ٹو سپریس the freedom movement. جی بالکل. ڈاکٹر صاحبہ ویسے تو اب آپ یونائٹڈ نیشنز میں کافی عرصے سے پوسٹڈ ہیں, بٹ اس کے علاوہ بیکاز یو ہیو آلسو سروڈ ایز دا پاکستانز امبیسڈر ٹو ادر کنٹریز, تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گی کہ آپ کے خیال میں پاکستان کو کشمیر کے ایشو کے حوالے سے ملٹی لیٹرل فورمز پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے یا بائی لیٹرل ڈائلاگ انڈیا کے ساتھ اس کے اوپر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا زیادہ مؤثر طریقہ ہو سکتا ہے کشمیر کے مسئلے کے اوپر پاکستان کے لیے؟ دیکھیے عارفہ, دونوں لنکڈ ہیں, دونوں آپس میں انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ملٹی لیٹرل پریشر جب ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ پڑتا ہے بائی لیٹرل ٹریک پہ. اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, دیکھیں پاکستان نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ وہ ایک پرامن حل چاہتا ہے کشمیر ڈسپیوٹ کا, اور وہ حل جو ہے وہ بائی لیٹرل ٹریک پہ بھی اویلیبل ہے. لیکن جب ہندوستان بائی لیٹرل ٹریک کو بند کر دیتا ہے, فریز کر دیتا ہے اور مذاکرات سے انکار کرتا ہے, تو ظاہر ہے پھر پاکستان کا فوکس, اسٹریٹجی اور ٹیکٹکس شفٹ کرتی ہیں اور ملٹی لیٹرل ٹریک جو ہے وہ زیادہ اہم ہو جاتا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ دونوں ٹریکس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, جس پہ پاکستان کی سفارتیں کوششیں فوکس ہوں گی مستقبل میں, اور ہماری امید یہی ہوگی کہ ہندوستان پہ اتنا دباؤ آئے بین الاقوامی سطح پہ اور اندرون ہندوستان کے اندر بھی پبلک اوپینین شفٹ ہو, تاکہ جو نئی حکومت آئے ہندوستان میں انتخابات کے بعد وہ اس پہ مجبور ہو جائے کہ وہ تسلیم کرے کہ کشمیر میں ان کی پالیسی آف کوئرشن اینڈ سپریشن ہیز فیلڈ, اینڈ دیئرفور دی اونلی وے آؤٹ از نیگوسیشن اینڈ فائنڈنگ اے پیسفل نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ of the Kashmir dispute in accordance with the wishes of the Kashmiri people. جی ڈاکٹر صاحبہ, اس وقت بہت زیادہ فوکس ہم کہہ سکتے ہیں ایک حوالے سے ہے کیونکہ کشمیر کے اندر بہت کوئرژن جیسے آپ نے بھی ذکر کیا وہ ہے, بٹ 90s کے اندر بھی کچھ ایسی ہی صورتحال تھی کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز مقبوضہ کشمیر کے اندر اتنے بڑھ گئے تھے کہ بہت زیادہ ایک انٹرنیشنل انٹرسٹ تھا. تو 90s کو اور آج کے دن کو آپ کس طرح کمپیئر کریں گے؟ ڈو یو تھنک کہ اب اتنا ہی انٹرسٹ ہے جتنا 90s میں تھا, اس سے کم ہے, زیادہ ہے؟ ہاؤ وڈ یو کمپیئر دا ٹو پیریڈس؟ دیکھیے پہلے تو یہ کہ 90s میں جو اس وقت میڈیا اویلیبل ہے وہ نہیں تھا, تو بہت سی چیزیں ہندوستان جو چھپا سکتا تھا اور کوشش کرتا تھا چھپانے کی, وہ کوششیں جاری رکھتا تھا. ناؤ وی لیو ان این ایرا آف گریٹ ٹرانسپیرنسی, اور حالانکہ ہندوستانی جو حکام ہیں وہ اپنے اتھارٹیز جو وہاں ہیں مقبوضہ کشمیر میں, وہ انٹرنیٹ کو بند کر دیتی ہیں, صحافیوں کو جیل میں ڈال دیتی ہیں, اخباروں کو بھی سسپینڈ کر دیتی ہیں, ان کی پبلیکیشن, یہ سارے ہتھیار استعمال کرتی ہے. لیکن اس کے باوجود آئی تھنک ہمارا جو ایرا ہے وہ فنڈامنٹلی ڈفرینٹ ہے. سو ساری چیزیں جو ہیں, مثال کے طور پہ پیلٹ گن انجری, نیو یارک ٹائمز کے فرنٹ پیج پہ تصویر چھپ چکی ہے, انسائڈ پیجز پہ آرٹیکلز چھپ چکے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا نے کور کیا ہے اس کو, پیلٹ گن انجریز کو, میس بلائنڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں. پہلی دفعہ ہسٹری میں ایک
पॉलिसी इख्तियार की गई है ऑफ मैस ब्लाइंडिंग। तो मैं समझती हूँ इन सारी चीजों से तो मूवमेंट का जो कॉज है उसको ज्यादा जाहिर है, उजागर हो रहा है, और इससे जाहिर है एक इंटरनेशनल फोकस भी आता है। तो मैं समझती हूँ कि फर्क है बिटवीन द 90s एंड नाउ। उस वक्त भी ऑफ कोर्स फ्रीडम मूवमेंट अरूज पे थी, लेकिन अब बहुत इंटेंसिफाई हो चुकी है फ्रीडम मूवमेंट। और मैं समझती हूँ कि इतने साल बाद भी जो माइट इज राइट का जो कोशिश की है हिंदुस्तान ने, वो फेल हो गई है उनकी। इट इज अ फेल्ड पॉलिसी। जी डॉक्टर साहिबा, तो आपका क्या ख्याल है कि इलेक्शंस के बाद क्या हमें कोई इस प्रोग्रेस नज़र आएगी, या जो दिल्ली के अंदर हुकूमत है उसके मूड में आप कितनी तब्दीली एक्सपेक्ट कर रही हैं? देखिए, ये तो कबल वक्त होगा कहना कि इलेक्शन के बाद क्या होता है। इस पे डिपेंड करेगा कि किस किस्म की हुकूमत वहां पर इलेक्ट होती है और उनका रवैया क्या होगा मुज़ाकरात पे। जैसे कि आपको मालूम है, बीजेपी की नो टॉक्स पॉलिसी विद पाकिस्तान हैज बीन द सब्जेक्ट ऑफ क्रिटिसिज्म बाय द कांग्रेस पार्टी एंड अदर ऑपोजिशन पार्टीज। तो अब देखना ये है कि आया वो क्रिटिसिज्म जो है वो ट्रांसलेट करेगी इनटू अ न्यू पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट विद पाकिस्तान। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, आप जानती हैं कि पाकिस्तान इज रेडी, एबल एंड विलिंग टू नेगोशिएट ऑल इश्यूज, टू पुट ऑल इश्यूज ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल। मगर ये तो हिंदुस्तान की तरफ से है ना, क्योंकि हमेशा ना करता है। तो कश्मीर के हवाले से भी हम चाहते हैं कि पुरअमन हल मुज़ाकरात के जरिए ही तलाश किया जाए। लेकिन अगर दूसरी साइड बात करने को तैयार ही नहीं है तो पाकिस्तान विल नॉट बेग फॉर टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिया लोधी फॉर टेकिंग आउट टू टॉक टू अस। नाजरीन, अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम कश्मीर डे के हवाले से अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। मैं डिमांड करता हूं तमाम सियासी कैदियों को भारत रिहा करें, इजहार राय की आज़ादी दी जाए ताकि लोग अपनी बात कह सकें, निहत्ते कश्मीरी अवाम आतशी असलहे का इस्तेमाल बंद किया जाए, जारहाना काले कवानीन वापस लिए जाएं, मकबूजा कश्मीर की क़यादत को बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त खुली दी जाए, इंसानी हकूक़ के आलमी मुबस्सिरीन के लिए रास्ते खोले जाएं। आखिरी और आठवीं डिमांड यह है कि हिंदुस्तान आलमी मीडिया के लिए और सोशल मीडिया के लिए कश्मीर के साथ कम्युनिकेशंस को बरकरार रखे और खोल दे। वेलकम बैक। कश्मीर डे के हवाले से अब हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने आज स्पीच की और जिसमें उन्होंने 8 डिमांड्स किए हैं भारत से कश्मीर के हवाले से। इसके अलावा हुकूमत डिप्लोमेटिकली भी बहुत एफर्ट्स कर रही है ताकि इंटरनेशनल लेवल पे ये इशू हाईलाइट हो, और इस पर कुछ इंटरनेशनल कम्यूनिटी का रद्द अमल भी आ रहा है। इस सारे इशू पे बात करने के लिए अब हमारे साथ मौजूद खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, जो साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं। वेलकम टू द शो कसूरी साहब। थैंक यू। जी सर, आपने भी आज प्रेसिडेंट की स्पीच शायद सुनी होगी। उन्होंने 8 डिमांड्स किए हैं भारत से कश्मीर के हवाले से। सो वी वर जस्ट वंडरिंग कि आपका क्या ख्याल है इन जो ये 8 डिमांड्स हैं जो आज जिनका प्रेसिडेंट अलवी ने जिक्र किया है, और क्या आपका ख्याल है कि भारत की तरफ से कोई इस पर रद्द अमल आ सकता है? देखिए, माजरत से मैं लाहौर से बाहर था इसलिए मैं सुन नहीं सका। अगर आप चीदा बातें बता दें जी तो मैं बिल्कुल सर, मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने जो 8 डिमांड्स किए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि भारत तमाम सियासी कैदियों को रिहा करे। उन्होंने कहा है कि वो आज़ादी इजहार की इजाज़त दे ताकि कश्मीरी अपनी बात कर सकें। उन्होंने ये भी डिमांड की है कि निहत्ते कश्मीरियों के ऊपर पैलेट गन्स और किस्म का जो यूज़ ऑफ फोर्स है वो बंद की जाए। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो काले कानून हैं कश्मीर वैली में उनको भी हटाया जाए, और उन्होंने कहा है कि भारत कश्मीरी क़यादत को अपना मुकदमा पेश करने के लिए बैरून मुल्क सफ़र करने की इजाज़त दे, और जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं उनके लिए मकबूजा कश्मीर के रास्ते खोल दिए जाएं। और आखिर में उन्होंने ये भी कहा है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल वो कश्मीर में होने दें वैली के अंदर। जी सर, ये जितने पॉइंट्स हैं, कोई भी जिसका
ضمیر مر نہ چکا ہو اور جو بالکل عقل سے عاری نہ ہو، وہ میں سمجھتا ہوں ان سے ڈس ایگری نہیں کر سکتا۔ آپ نے جو سب سے بڑا کالا قانون تو ہے آرمڈ فورسز، وہ جو ایکٹ جو ہے نا ان کو جو سیکیورٹی دیتا ہے، وہ جو مرضی کر دیں، جو مرضی ظلم کریں، وہ بھارت کے عدالتی نظام سے ان کو دسترس نہیں ہے، ان کو کمپلیٹ امیونٹی ہے۔ اسی لیے وہ جو چاہیں وہ دندناتے پھریں، خواتین کی بے حرمتی کریں، بچوں کو اندھا کر دیں۔ یہ جو کچھ آپ کو دیکھنے میں آ رہا ہے، میں کم از کم تصور نہیں کرتا تھا کہ 21ویں صدی میں یہ ہمیں دیکھنے میں ملے گا۔ فلسطین اور کشمیر بدقسمتی سے ایسے ایشوز بن گئے ہیں جو یہ آپ کے سامنے واضح طور پہ کر رہے ہیں کہ عالمی جو کانشنس ہے ویسی نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس لیے اگر آپ آگے سوال پوچھیں گی تو میں اس کا اسی حساب سے جواب دوں گا کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بات کلیئر ہے، ہندوستان کشمیریوں کو تو ہاتھ سے نکال چکا ہے۔ کشمیری کسی صورت میں بھارت کے تسلط کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں۔ اگر کسی کو شک تھا تو وزیر اعظم نریندر مودی نے دورہ کیا آزاد جموں کشمیر کا، اور آج آپ ہی کے ڈان اخبار کی یہ رپورٹ ہے کہ وہ ہاتھ لہراتے ہوئے نظر آئے لیکن کراؤڈ سامنے کوئی نہیں تھا۔ جی بالکل، سامنے کچھ بھی نہیں تھا، محض ایک ڈرامہ تھا۔ تو اور سارا کشمیر بند تھا، باوجود اس کے کہ ٹوٹل ہڑتال تھی، پھر بھی ہر جگہ فوج کھڑی تھی۔ اگر کسی کو کوئی ثبوت کی ضرورت تھی تو بہت اچھا کیا مودی صاحب نے کہ انہوں نے کشمیر کا دورہ کیا اور دنیا کی توجہ مبذول کرا دی حقیقت حال سے۔ تو کشمیریوں کو تو وہ بالکل اب کھو چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ اب اس نے ثابت کر دیا کہ اس کو عوام میں تو کوئی انٹرسٹ نہیں، تو کشمیر کی جو زمین ہے وہ کتنی دیر تسلط رکھے گا ان کی مرضی کے خلاف، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں، آپ سوال کریں گی تو میں جواب دوں گا۔ جی تو قصوری صاحب، وہی جو سوال جو آپ نے خود ہی جس کی طرف ہنٹ کر دیا کہ پاکستان اس وقت کیا رول پلے کر سکتا ہے۔ دیکھیں، ایک تو آبویسلی ٹاکس کی آفر ہماری طرف سے پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے، مگر جب یہ تو ہمیں بھی معلوم ہے اور ساری دنیا کو معلوم ہے کہ جب تک الیکشنز نہیں ہوتے تو انڈیا کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آئے گا۔ مگر اسپیسیفکلی کشمیر کے حوالے سے پاکستان کس قسم کے اقدام لے سکتا ہے جس سے ایشو بھی ہائی لائٹ ہو مگر جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ بھی کوئی فرق پڑے؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ میں نام تو نہیں لینا چاہتا، ایک صاحب میرا انٹرویو کر رہے تھے ابھی اور شاید وہ گیلری کے ساتھ کھیل رہے تھے اور ان کی باتوں سے ایسے لگ رہا تھا کہ فوج بھی ناکارہ ہے، فارن آفس بھی ناکارہ ہے، اپوزیشن بھی ناکارہ ہے، گورنمنٹ بھی ناکارہ ہے، یعنی کہ لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان نے کچھ نہیں کیا۔ میں جواب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا پاکستان نے بہت کچھ کیا۔ میں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ 9 مواقع ایسے آئی یا جنگ ہوئی یا جنگ کے دہانے پہ تھے، 3 بڑی جنگیں، 2 چھوٹی کارگل اور رن آف کچھ، 4 ایسے مواقع کہ ہم بالکل جنگ کے دہانے پہ تھے۔ جب میں وزیر خارجہ بنا تو 1 ملین سولجر آمنے سامنے کھڑے تھے، گھور رہے تھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، آئی بال ٹو آئی بال، اور 11 مہینے رہے اور دنیا یہ گھبرا رہی تھی کہ 2 نیوکلیئر پاس کا سٹینڈ آف ہو رہا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے کیا کچھ کیا، میں کہتا ہوں آدھا ملک گنوایا۔ بھارت جب کشمیر میں گیا، جب بنگلہ دیش بنانے گیا، وہ بنگالیوں سے ہمدردی میں نہیں گیا تھا، وہ اس لیے نہیں گیا تھا کہ بنگال کو آزادی دلوانا چاہتا ہے، بنگلہ دیش بنانا چاہتا ہے، وہ پاکستان سے سکور سیٹل کرنے گیا تھا 1965 کی جنگ کے، 1948 کی جنگ کے جو کشمیر پہ ہے۔ تو ایک تو یہ کہ پاکستان سے جو کچھ ہوا اپنے سے بہت بڑی طاقت سے پاکستان نبردآزما ہے وہ کرتا رہا۔ نمبر 2، راستہ کیا ہے؟ اصلی سوال یہ ہے، دیکھیے ایک چیز آپ کلیئرلی سمجھ لیں آج کے دن، تاکہ کئی لوگوں کے جذبات کو بھڑکا رہے ہیں، جیسے ایک صاحب مجھ سے ابھی بات کر رہے تھے تو ان کو میں نے ویسے ہی جواب دیا۔
کہ پاکستان اگر کشمیریوں کا درد ہے اور ہر پاکستانی کے دل میں کشمیریوں کا درد ہے تو وہ حکمت سے اسے کام لینا پڑے گا. جنگ سے اب معاملہ حل نہیں ہوگا. ہر بندے کو یہ پتا ہے, انڈیا میں بھی پتا ہے, ہمارے ہاں بھی پتا ہے کہ کوئی راستہ نہیں. پرائم منسٹر عمران خان نے ریپیٹڈلی کہا کہ وہ بھارت سے ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں, اور ایک ایسا موقع تھا کہ یہ لگ رہا تھا کہ پرائم منسٹر نریندر مودی راضی ہو گئے ہیں بات چیت کے لیے, لیکن پھر ان کو اندازہ ہوا جب فیصلہ ہو گیا کہ فارن منسٹرز میٹ کریں گے سائیڈ لائنز پہ, تو آپ نے دیکھا آنن فانن بھارت نے 24 گھنٹے کے سے کم عرصے میں اس فیصلے کو ریپیوڈیٹ کیا, رد کیا, منحرف ہوا, یو ٹرن لیا. سوچنے کی بات ہے ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ نریندر مودی صاحب کو احساس ہوا کہ انہوں نے جو زہر پھیلایا ہے ہندو مسلمان کا, پاکستان انڈیا کا, وہ اس حد تک کامیاب ہو گئے ہیں کہ ان کے اپنے سپورٹر ان کے گلے پڑ گئے. اس وقت جو مسئلہ ہے وہ تو یہی ہے نا کہ وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اگر مسئلہ ڈائیلاگ سے ہی حل ہونا ہے مگر ایک پارٹی تیار نہیں ہے تو پھر اس میں پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ ہمارے سامنے تو اس وقت یہ ڈیلیما ہے. بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ, میں آپ سے 100% اگریمنٹ میں ہوں. پہلی بات تو یہ کہ بات چیت وہ کرے گا, الیکشن سے پہلے بھول جائیں. اگر آپ سوال پوچھیں گی میں جواب دوں گا, لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم ایک کام کر سکتے ہیں. ایک چیز کلیئر ہے کہ جس چیز کو ہم بین الاقوامی برادری کہتے ہیں وہ نہایت سنگ دل ہے, اندھی ہے, گونگی ہے, بہری ہے. اس پہ آپ تکیہ نہ کریں. آپ کو چاہیے کہ دنیا کے وہ ادارے جو حکومتوں کی طرح بندھے ہوئے نہیں ہیں, اتنے پریگمیٹک ود ان انورٹڈ کاماز نہیں ہیں, اپنے ذاتی مفادات میں, ٹریڈ کے مفادات میں, ڈپلومیٹک مفادات میں, انہی ممالک میں ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں, انہی ممالک میں پارلیمنٹ ہے. میں نے اس کو اچھا استعمال کیا اپنے دور میں. مثلا یورپین پارلیمنٹ ہے, ان کی ہیومن رائٹس کی باڈی ہے, ان کی اپنی پارلیمنٹ خود جو ہے بہت آزاد ہے. برطانیہ کی پارلیمنٹ ابھی بھی جہاں ہمارا اجلاس ہوا وہاں بہت سے لوگ ساؤتھ ایشین اوریجن کے جو ہیں پاکستانی, وہ کشمیری پاکستانی اوریجن کے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں یورپ کے بہت سے ممالک میں کشمیری بھی آباد ہیں. مگر قصوری صاحب یہ والے جو آپ بات بالکل صحیح کر رہے ہیں کہ یورپ ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو ہے ڈیفینیٹلی ان کا ایک انٹرسٹ رہتا ہے, بٹ کیا ایسے ممالک کوئی فرق ڈال سکتے ہیں انڈیا کے اوپر, ان کی پالیسی کے اوپر؟ کیا ان کا اتنا انفلوئنس ہے بھارت کے اوپر؟ دیکھیے باوجود ان تمام چیزوں کے جو اس کا آپ اشارہ کر رہی ہیں, بالآخر یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن کی اب کے ایک ڈیمنگ رپورٹ آئی ہے. اس سے پہلے جب میں وزیر خارجہ تھا ڈیمنگ رپورٹ آئی تھی اس کی یورپین یونین کی, جنہوں نے کہا کہ اٹ از دا موسٹ بیوٹیفل پریزن آن ارتھ. آپ یہ فرمائیں گی کہ جناب اس سے کشمیریوں کو کیا فرق پڑا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں ایک یہ حقیقت ہے, چاہے فلسطین دیکھ لیں یا اور دیکھ لیں, یہ کئی دفعہ بہت لمبا ہوتا ہے معاملہ. قوم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا راستہ بات چیت اور ڈپلومیٹک پریشر کے علاوہ نہیں ہے, اور اس کے لیے آپ کو ان چیزوں پہ بٹن دبانے پڑیں گے. ضرور حکومتوں سے بات کریں, ضرور یونائٹڈ نیشنز میں جائیں, ضرور جنیوا میں ہیومن رائٹس کمیشن میں ایفرٹ کریں, یہ تمام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جتنے بڑے بڑے ملک ہیں ان کی اپنی پارلیمنٹس میں کمیٹیز ہیں, پھر بڑے بڑے ممالک جو وقت ویسٹ کے ہیں. جی بہت بہت شکریہ قصوری صاحب, آپ نے ہم سے کی. ناظرین now we'll have to take a short break, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سانحہ ساہیوال کی. Stay with us. جھوٹی ایف آئی آر ہے جو سی ٹی ڈی کی طرف سے دائر کی گئی تھی وہ خارج ہونی بنتی ہے, ان کو انصاف دینا بنتا ہے. اور شہباز گل صاحب نے اس بات کی تسلی کرائی ہے کہ اگر تمام تر وعدوں کے باوجود آپ کی تسلی نہیں ہوتی تو ہم آپ کے کہنے پر ایونچولی جوڈیشل کمیشن بھی بنا دیں گے.
پہلے دن سے یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے وکٹم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے, ان بچوں کی بھی رسپانسبلٹی ہماری ہے, اور انصاف دلانے کی رسپانسبلٹی بھی ہماری ہے. یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ آپ کو انصاف ملے گا. اگر نہیں ملتا تو پھر ہم جوڈیشل مشن کی طرف جائیں گے. اگر پھر بھی نہ کچھ ہوا پھر ہم سڑکوں پر جائیں گے. ویلکم بیک. اب ہم بات کریں گے سانحہ ساہیوال کی. سانحہ ساہیوال کے اندر جاں بحق ہونے والے خلیل کے ورثا آج دوسری دفعہ پنجاب حکومت کی بنائی گئی JIT سے ملے. جو خاندان والے ہیں وہ ابھی بھی بضد ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, مگر پنجاب حکومت یہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ JIT کی رپورٹ آ جانے دے, اس کے بعد اگر پھر بھی انہیں اطمینان نہ ہوا تو پھر جوڈیشل کمیشن کی بات کی جا سکتی ہے. آج کی ملاقات کے اندر کیا ڈیٹیلز شیئر کی گئیں خاندان کے ساتھ؟ کیا اس سے ان کو کوئی اطمینان ہوا ہے؟ مگر کیا اب بھی وہ چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن ہی بنے؟ ان سارے ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر احتشام امیر الدین, جو وکیل ہیں خلیل فیملی کے. ویلکم ٹو دا شو احتشام صاحب. بہت شکریہ. جی احتشام صاحب, تو آپ بتائیں کہ آج جو ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر کیا پیش رفت جو ہے انویسٹیگیشنز کے حوالے سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی, اور کیا آپ کو کوئی اطمینان اور فیملی کو کوئی اطمینان ہوا کہ the JIT is working according to plan؟ جی, آج جو ملاقات ہوئی اس کے اندر پوری کی پوری JIT وہاں پر موجود تھی. JIT کے ہیڈ جو ہے اعجاز شاہ صاحب, انہوں نے جتنی بھی ایویڈنس گیدر وغیرہ کی تھی اور اس کو فورینزکس کے لیے انہوں نے جو بھجوایا اس کی ایک لسٹ بنائی ہوئی تھی, اور وہ لسٹ انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی کہ جس طرح سے کسی بھی کرمنل انویسٹیگیشن میں ہوتا ہے کہ ہم نے یہ چیز موقع سے لی ہے اور اس کی فورینزکس کے لیے ہم بھجوا رہے ہیں, تو وہ تو انہوں نے ہمارے ساتھ اپنی جو بھی پروگریس رپورٹ کے کچھ نکات تھے وہ شیئر کیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کل جو وکٹم فیملی کا سب سے بڑا ایک اعتراض تھا یا ڈیمانڈ تھی یا اپیل تھی, آپ سمجھ لیجئے, وہ یہ تھی کہ CTD کے سب انسپیکٹر صفدر کی مدعیت میں جو ایک FIR درج ہوئی تھی, جو بظاہر خلیل اور ان کی فیملی کو بھی دہشت گردوں کی فہرست میں کھڑا کر دیتی ہے, اس کو خارج ہونا چاہیے. اور دوسری ڈیمانڈ یہ تھی کہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے حوالے سے وہ جو چھوٹا بچہ عمیر جس کی ٹانگ میں گولی لگی, 10 سال کا بچہ جو ابھی چل نہیں سکتا, وہ شناخت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ جنہوں نے فائر کیے وہ نقاب پوش تھے. تو دس از ناٹ اے کیس آف آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ. یہاں پر جنہوں نے آپریشن کیا وہ یونیفارمڈ تھے, ان کے بیلٹ نمبرز تھے, ان کو یہ ٹاسک ڈیزگنیٹ اسائن ہوا تھا, لہٰذا JIT فائنڈ آؤٹ کرے. تو اس حد تک تو JIT نے کہا جی کہ ہم نے ان کی تشخیص کر لی ہے کہ وہ کون لوگ تھے, اور وہ افسران جو ان کے ساتھ رابطے میں تھے اور ان کو آرڈرز دے رہے تھے اور ان کے حکم پر وہ عمل پیرا تھے, ان کی بھی تشخیص ہو رہی ہے. کال ڈیٹا ریکارڈز وغیرہ بھی ہم نے نکلوائے ہیں آپریشن کے ٹائم پہ, وہ کس سے بات کر رہے تھے, کس افسر سے رابطہ. بٹ جو دوسری ایک ڈیمانڈ تھی FIR کے اخراج کے حوالے سے, اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پیش رفت ابھی تک نہیں ہو سکی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو FIR ہے اس میں ہم اکارڈنگلی چالان جمع کرائیں گے. JIT کا یہ کہنا ہے کہ خلیل اور فیملی ہماری ابھی تک کی تفتیش میں بالکل بے گناہ ہے اور ان کو ناحق قتل کیا گیا, اور اس FIR کی چالان میں یا اس کی جو انویسٹیگیشن رپورٹ ہے اس میں ہم اس بات کا تذکرہ کریں گے, لیکن پھر عدالت میں دونوں FIRs کا چالان جو ہے وہ جمع کر دیں گے. اب جو خلیل کی فیملی ہے, جمیل صاحب اور جلیل صاحب. سوری بیرسٹر صاحب, میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, بٹ جسٹ ٹو کلیریفائی, سو بیسکلی اب آپ جو فیملی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ایک دوسری FIR رجسٹر ہو, اور JIT جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دوسری FIR تو پہلے رجسٹر ہو گئی تھی 20 تاریخ, پہلی FIR 19 تاریخ کو رجسٹر ہوئی تھی, دوسری FIR 20 تاریخ کو رجسٹر ہوئی تھی جلیل صاحب کی مدعیت میں جو خلیل کے بھائی ہیں. جو پہلی FIR ہے اس کی اخراج ڈیمانڈ کر رہی تھی فیملی کہ جو CTD نے درج کیا ہے, تو وہ اخراج ابھی تک ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو سکی ہے. تو فیملی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے اخراج کے حوالے سے وہ لاہور ہائی کورٹ سے رابطہ کریں گے اور اس FIR کی کوشمنٹ کے لیے ایک ریٹ پٹیشن فائل کریں گے, اور JIT کے سامنے اپنے بیان قلم بند کرانے ہیں ابھی یا نہیں کرانے, اس حوالے سے انہوں نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا. شام کو انہوں نے مجھ سے ملاقات کرنی ہے, اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے گا. تو وہ واٹ آر دا سارٹ آف کنسرنز, ان کو کیا تحفظات ہیں اپنے بیانات قلم بند کروانے؟ سب سے بڑا اعتراض تو یہی تھا جو میں نے آپ سے کہا کہ جب تک جھوٹی FIR, غلط FIR, فیک FIR, بوگس FIR جس میں یہ لکھا گیا ہے
کہ دہشت گردوں کی فائرنگ سے ہی خلیل اور ان کی بیوی اور ان کی بیٹی جاں بحق ہوئے ہیں، نہ کہ پولیس اہلکاروں کی فائرنگ سے، اس ایف آئی آر کو تو ختم کریں نا. سب سے بڑا اعتراض یہ تھا، سب سے بڑا اعتراض یہ تھا. پھر دوسرا بڑا اعتراض ایویڈنس کے حوالے سے تھا. جی صحیح. تو بٹ وہ شام تک کلیئرلی ایف آئی آر تو جو ہے وہ تو نہیں اخراج ہوگی، مگر پھر بھی شاید وہ فیصلہ کر لے کہ وہ اپنے بیان جو ہیں وہ قلم بند کروا دیں. یہ انہوں نے ابھی حتمی فیصلہ نہیں کیا، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ یہ فیصلہ آج شام کو ملاقات کے بعد وہ کریں گے. احتشام صاحب، تو جو جوڈیشل کمیشن کا معاملہ ہے اس کے اوپر پنجاب حکومت سے آپ کی کیا بات ہوئی ہے؟ وہ کیا آپ کو تسلی دیتے ہیں یا کمٹمنٹ دیتے ہیں کہ اگر آپ کی سیٹسفیکشن نہ ہوئی خاندان کی تو وہ جوڈیشل کمیشن بنانے کے آپشن پہ غور کریں گے، یا یہ ان کی کمٹمنٹ ہے کہ وہ بنا دیں گے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشن کے نتیجے میں آپ کی تسلی و تشفی نہیں ہوتی ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے، تو پھر آپ کے کہنے پہ ہم بالکل جوڈیشل کمیشن بنا دیں گے. یہ شہباز گل صاحب نے کمٹمنٹ دی ہے کل سی ایم سیکریٹریٹ میں وکٹم فیملی کو. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے جوڈیشل کمیشن بنانا، میرا نہیں خیال کہ وکٹم فیملی کو اس کی ضرورت ہے. جوڈیشل کمیشن بنانے کی ضرورت حکومت کو ہے. حکومت کے حق میں جائے گی بات اس طرح سے کہ دیکھیے پورے ملک، پوری دنیا میں یہ پریکٹس ہے. کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، برطانیہ میں، انڈیا میں، اور کسی ملک کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے جس سے پبلک ایٹ لارج میں غم و غصہ اور خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے اور لوگ انسیکیور اور ولنریبل اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں، تو پھر ایڈمنسٹریشن آف جسٹس اور سٹنگ الیکٹڈ گورنمنٹ کے اوپر اعتماد کو بحال کرنے کے لیے اس وقت کی حکومت اس ملک میں ایک جوڈیشل کمیشن بناتی ہے تاکہ فیکٹ فائنڈنگ ہو سکے اور اصل حقائق جو ہیں ان کو ڈگ آؤٹ کر کے ان کی کھوج لگا کے عوام کے سامنے رکھا جا سکے اور بتایا جا سکے کہ جو لوگ اس کے ذمہ دار تھے ان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کے بعد جو قرار واقع سزا ہے وہ دی جائے گی. تو اس سے حکومت کی فیس سیونگ ہوتی ہے. دیکھیے جوڈیشل، آپ کو بھی پتا ہے ماڈل ٹاؤن سانے میں بھی ایک جوڈیشل کمیشن بنا، اس کی رپورٹ کو پبلک کرنے کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے آرڈر بھی دیا، ججمنٹ بھی سنائی، لیکن جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ ٹرائل کورٹ میں ایویڈنس کا حصہ نہیں ہوتی ہے. جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ لوگوں کی تسلی کے لیے، ان کو اعتماد میں لینے کے لیے جو فقدان ہو جاتا ہے. مگر بیرسٹر صاحب مسئلہ تو یہی ہے کہ حکومت تو بالکل اس وقت ان کا تو موقف یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن تب بنایا جائے گا جب ورثہ جو ہیں وہ سیٹسفائی اگر نہ ہوئے جے آئی ٹی سے. ان کو تو جیسے پیغام تو ہمیں یہ مل رہا ہے جیسے ان کو لگ رہا ہے کہ کوئی ایشو نہیں ہے جے آئی ٹی کے ساتھ. جی حکومت کی طرف سے تو یہی ایک ہے، حکومت کو لگ رہا ہے کہ ورثہ کو وہ کنونس کر لے گی اس بات پہ کہ جے آئی ٹی جو ہے اس میں انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے، لیکن ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا نا. جی اور جی بہت بہت شکریہ احتشام صاحب نے وقت نکالا اور ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.